बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। हम रोज़ाना जो बहस करते हैं, यकीनन मैं हमेशा कहा करता हूं, उसका कोई तामीरी पहलू जो है वो निकलना चाहिए। तामीरी पहलू निकलता है नहीं निकलता है, ये आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्या आपकी जिंदगियां बदल गई हैं? अगर आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई तो ये कोई जो कहता है कि मैं पार्लियामेंट में तब्दीली लाने वाला हूं, कोई कहता है जी मैं जलसे जुलूसों के जरिए तब्दीली लाने वाला हूं, कोई कहता है पनामा का फैसला आ जाएगा तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तालीम हासिल करने वाले लोग हैं, जो एजुकेशन के इदारे हैं वो बेहतर हो जाएंगे, बेरोजगार ख़त्म हो जाएगा, बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा और महंगाई का खात्मा हो जाएगा, हेल्थ के जो है मौके मिलेंगे लोगों को और ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होगी, जो कि इस वक्त तक जो है वो नज़र नहीं आता। हुकूमत कहती है कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिसमें ये मोटरवेज का तस्करा करते हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन का तस्करा करते हैं, उसके अलावा मेट्रो बस का तस्करा करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में सड़कों के जाल बिछाने का तस्करा करते हैं और कहते हैं जी लोड शेडिंग को हमने कम कर दिया है। अगर ये चीज़ें हैं, अगर ये सच है तो फिर अपोजिशन जमातों के साथ लोग बाहर क्यों निकलते हैं? अगर हुकूमती दावे सच हैं तो फिर अपोजिशन के जलसे जुलूसों में लोग क्यों जाते हैं? ये है आज का मेरा सवाल। और अफरा तफरी क्यों है, इंतशार क्यों है? अगर रोजगार घर पे बैठे मिले, बच्चों को तालीम मिले, हेल्थ मिले, मौके लोगों के पास हों तो यकीनन किसी की बात पे कोई कान नहीं धरेगा। आज इन मौज़ूआत पे मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब, द न्यूज़ से ताल्लुक़ है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू माय शो सर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड फारूक साहब, तज्जियाकार हैं, डिफेंस पे भी तज्जिया करते हैं और ऑल ओवर जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर करंट अफेयर पे अच्छा बोलते हैं। वेलकम टू माय शो। जनाब अली मियाँ सैफुर रहमान साहब, आपने पूरा मेरा इब्तदाइया जो मैंने दिया उसमें मुझे नहीं समझ आती कि जी हम तकरीरों पे रहें, तकरीरों से पेट भर रहा है अवाम का, खा वो अपोजिशन की तकरीरें हों, खा हुकूमती दावे हों, कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिस पे कोई एतमाद करने का दिल चाहे, कॉन्फिडेंस बढ़े और कौम जो है वो एक हो जाए। नहीं, बहुत बड़ा खुला है। मैं समझता हूँ हुकूमत में और अवाम में लोग समझते हैं कि जी हुकूमत में इक़्तिदार में लोग आते हैं वादे करके बलंग बांध और वादे इलेक्शन स्लोगन्स भी देते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, तकदीर बदल दी जाएगी, लेकिन बाद में वो हाकिम बन जाते हैं, अवाम महकूम हो जाते हैं। ऐसे जैसे एक नौबादियाती निज़ाम होता है और वो एक खलीज बढ़ती जाती है, एतमाद जो है, अदम एतमाद की भी जो खलीज बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। उससे ये है कि हुकूमतों के लिए भी काम करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है और अवाम के अंदर भी वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो हुकूमत ने रियासत का सबसे अहम सतून होने के नाते उनको फराहम करना होता है, वो फराहम नहीं कर पाती। तो अब ये है कि वैसे तो हुकूमत तमाम दुखों का, तमाम मसाइल का मदावा दुनिया भर में कहीं भी नहीं होती। अवाम ने खुद भी कुछ आगे बढ़ के अपने हुकूक के लिए काम करना है। जैसे कि मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि करप्शन पे हमने तो बहुत लहतो लाल करते हैं मीडिया के लोग। मुझे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ इंटरेक्शन का या वज़ीर आज़म के साथ भी मौका मिलता रहता है। तो एक मरतबा बहुत दावे किए जा रहे थे कि जी हमने करप्शन खत्म कर दी, ये हो गया। तो मैंने कहा जी आपसे मैं दस्त बस्ता यही पूछना चाहूंगा कि आज पटवारी ने रिश्वत लेनी छोड़ दी? क्या किसी एसडीओ ने रिश्वत लेनी छोड़ दी? क्या किसी तहसीलदार ने छोड़ दी? क्या किसी थानेदार ने छोड़ दी? क्या वहां पे जुल्म नहीं हो रहा? तो इसका वो जवाब ये नहीं दे पाएगा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी हो रहा है लेकिन हम मिनिमाइज कर रहे हैं। अच्छा, मिनिमाइज कर, यानी कि कहने की बात यह है कि रियासत एक माँ बाप का दर्जा रखती है अवाम के लिए, अवाम उसकी औलाद की तरह। या तो रियासत में बैठे जो ऊपर जमा हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो जो दावे करके आते हैं, जो वादे करके आते हैं, या तो मैं समझता हूं उनमें अहलियत नहीं है। अच्छा ठीक है। या तो वो अहल नहीं है कि वो किस तरह स्टेट क्राफ्ट जो है उसके रमूज और असरार से आगाह नहीं है, और या वतीरा बना लिया कि बस वो, या वो ब्यूरोक्रेसी के आगे यरकमाल बन जाते हैं, या पॉलिसी साजी सही कर नहीं पाते। ठीक। या मैं समझता हूं कि हर मसला फौरी हल भी नहीं हो सकता, लेकिन सम्मत तो दी जाए ना कोई। ठीक, डायरेक्शन तो उसकी हो, डायरेक्शन तो दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, यकीनन बड़ी काबिले गौर बातें हैं, मियाँ सैफुर रहमान साहब ने बिल्कुल फितरत के मुताबिक गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन मुझे ये बताइए कर्नल साहब कि इस वक्त अवाम के तो पास रोटी नहीं है,
عوام کے پاس تو ہیلتھ کے لیے مواقع نہیں ہے, عوام کے بچے کے لیے فیس نہیں ہے لوگوں کے پاس. یہ جن لوگوں کے بچوں کے یہ معاملات ہیں انہی کو پتا ہے کہ جی یہاں پہ کیا حالات ہیں. لیکن بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں. معیشت کی بہتری کی آج اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے. معیشت کی بہتری کو آپ کس ترازو میں تولیں گے جب عوام بھوکے یا مفلسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے؟ شمسی صاحب, ہماری ایک کمپرومائز سوسائٹی ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک ہم ملی بھگت کے اوپر بلیو کرنے لگ گئے. پہلے اس کو مفاہمت کہتے رہے کئی سال, اور اب یہ ملی بھگت میں بدل گئی گزشتہ 8-10 سال سے تو سامنے جو نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اور اس کا وتیرہ یہ ہے کہ ایک جو ایکسپلائٹر گروپ ہے اور ایک ایکسپلائٹڈ گروپ ہے. اچھا. میرے نظر سوسائٹی میں وہ ایکسپلائٹر گروپ جو تھا, ان کی آپس کی جو چپکلش ہوتی تھی اس کے اندر سے ایک عام آدمی کو کچھ نہ کچھ رمق نظر آتی تھی. ٹھیک ہوگی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک COD کلیوژن آف ڈیفیکٹرز جسے میں کہتا ہوں, ایک وہ بنی. اس کے بعد کوئی اپوزیشن نہیں رہی, کوئی کچھ نہیں رہا. یہ آپ دیکھ لیں, اس میں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں ڈیموکریسی کو یا سوسائٹی کو مضبوط کرتی ہیں, ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ پبلک پارٹیسپیشن, کہ کیا پبلک شامل ہے اس میں. جب شامل نہیں ہوگی تو افواہیں بھی پھیلیں گی, ان کے اپنے وہ پھیلے گا اپنا, ان کو فرسٹریشن بھی ہوگی. ٹھیک. تو ہم نے یقین بنایا کہ جب ڈیموکریسی آتی ہے سو کالڈ, تو ہم پبلک کو پارٹیسپیشن نہیں دیتے, لوکل گورنمنٹ نہیں بننے دیتے, پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. ٹھیک. دوسری سٹیج آتی ہے حکومت کی, یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی کی, کہ وہ اپنے نمائندے بھیجتی ہے اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے. وہاں پر دوسری سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اپوزیشن ہوتے ہیں اور کچھ اس وقت ان کو عنان حکومت جن کے پاس ہوتا ہے. اب اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایمانداری سے وہ لوگ جو کہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں یا ڈسکنٹینٹڈ ہوتے ہیں ان کی ایمانداری سے ریپرزنٹیشن کرتی ہے. وہ ایک مقابلے کا امتحان سا بنتا ہے, اس سے آٹومیٹیکلی جو عنان حکومت جن کے پاس ہوتی ہے ان کے بھی گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی ہے. ہمارے ہاں وہ سٹیج بھی ختم ہو چکی. اچھا ٹھیک ہے. تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ کھلے بندوں اسمبلی میں ڈسکشن ہو کسی پوائنٹ پر, تو آپ کے جتنے قانون آج تک بنے ہیں ان میں ڈیسیجن باہر ہوتے ہیں, ٹھپا اسمبلی کے اندر لگتا ہے. اسمبلی کو بھی آپ نے جب اوور رول کر دیا, یہ 3 درجے تھے جس پر جمہوریت نے آگے آنا تھا. آپ جب ان کو ڈسمینٹل کر دیں گے تو اب عوام کیا کرتے ہیں, انہوں نے اپنے گرد چھوٹے چھوٹے خدا ڈھونڈ لیے ہیں, چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹ کے لیے. اب ان کو کوئی نہیں کہتا, کوئی they don't mind it کہ میں نے پیسے دے کے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اچھے پوزیشن والے لوگ ہیں, آپ کو جب کسی دفتر میں کوئی کام پڑے تو آپ کا پہلا ذہن میں کیا سوال ہے, یار کوئی جاننے والا ہے وہاں پہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں جاننے والا تو دوسرا سوال مجھ میں یہ آتا کہ یار کو مل جائے گا 4 پیسے دے کے کرا لیں گے. دس از واٹ از پاکستان میں یہ اب آپ کو رویوں کو بدلنے کے لیے پوری پاپولیشن کو شامل کرنا ہوگا. ٹھیک. جب تک وہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, ان کی نہیں سنی جائے گی. یہ جو چھوٹی موٹے دائیں سلگتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا, یہ پھر فائنلی دے گو فار اے پبلک سو موٹو. اور اگر پبلک سو موٹو کو بھی اپنا راستہ آئینی نہیں ملے گا تو یہ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا خوریزی کی طرف چلا جاتا ہے. اینڈ وی آر ہیڈنگ فار دیٹ بائی دی وے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اپنا خون ریزی جو ہے, خونی انقلاب کی باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن یہ ہو نہیں پاتا کسی نہ کسی طریقے سے. انقلاب کی چلیں, سبز انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں, خونی انقلاب تو اللہ کرے کسی ملک میں کسی وطن میں نہ آئے, وہاں بڑی ہزاروں جانیں ضائع ہوتی ہیں. لیکن یہاں جو سبز انقلاب کی بات کی جاتی ہے, یہاں پہ جو انقلابی جماعتیں ہیں جس میں انصاف کے نام پہ تحریک انصاف بھی آئی, لیکن اس کے ارد گرد بھی کھڑے لوگ, میاں صاحب آپ کو اس کے اندر بھی ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو واقعتاً تبدیلی لے آئیں گے. وہ بھی کوئی دیکھے بھالے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں. اب لیڈرشپ کا جو فقدان ہے یا جو جھوٹے نعرے لگانے والے لیڈرز ہیں, ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے
کیا طریقہ کار ایسا ہوگا؟ اب پاناما کا فیصلہ ہونے سے ساری دنیا کی کرپشن تو نہیں ختم ہو جائے گی پاکستان میں؟ یقیناً یہ کوئی ایسا کوئی ڈائریکٹ اکویشن تو نہیں ہے کہ پاناما کا فیصلہ ہوا تو سارا ملک ہی ٹھیک ہو گیا. ایسا تو نہیں. بہرحال ایک پورا پروسیس ہے. بتاتے خود جمہوریت بھی ایک پروسیس ہے. اگر وہ جمہوریت باقاعدہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے, بات تو وہی آگے جیسے میرے بھائی نے کہا, اور وہ یہی ہے کہ آپ کے درمیان ایک خلیج بنتی جا رہی ہے اور عدم اعتماد کی بڑھتی جا رہی ہے اور فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی آپ حکومت میں تو آگے اپنے اقتدار کے نشے لوٹنے, مزے لوٹنے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو ساتھ آپ نے جسٹیفائی بھی کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے سڑکیں بنا دی, ہم نے اتنے پل بنا دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا. سلوگنیئرنگ زیادہ ہے. ٹھیک. تو یہ میں نے اس لیے یہ لفظ, یعنی باتیں زیادہ ہیں اور عمل کم. تو اگر کوئی فرض کرے اہلیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے اب مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ حلف لے رہے ہیں, اب ان کے آنے سے پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم امریکی ماڈل متعارف کرائیں, لیکن تھوڑی بہت کہیں سے کوئی عقل کی بات سیکھ لی جائے. تو دیکھیں وہاں پہ اپوزیشن میں یا بیٹھی دوسری جماعتیں یا جو لوگ امیدوار ہوتے ہیں وہ پہلے تیاری کرتے ہیں. ان کے پاس 10, 50, 20, 100, 200 بندہ تیار بیٹھا تھا. کسی نے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لگنا ہے, کسی نے سیکرٹری آف کامرس لگنا ہے, کسی نے کسی جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے. تو اس کے لیے یعنی ان کی اہلیت کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے. یعنی یہ ایک کانسٹنٹ کام ہے. جیسے اپوزیشن کی ابھی انہوں نے بات کی, میرا اپوزیشن کے بارے میں یہ تصور ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک باقاعدہ پیپر ورک کرتے ہیں. ہاں, ہم اس پیپر ورک کی طرف بھی جاتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. یہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, یہ جو باہر کے چکر لگانے والے لوگ, وہاں سے آ کے پاکستان میں دروب جمانے والے لوگ اور لیڈرشپ کا دعویٰ کرنے والے لوگ, کیا ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ پہلے ورک کیا جاتا ہے, اس کے اوپر عمل بعد میں ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. میاں سیف الرحمان صاحب نے جو بات کی, میں چاہتا ہوں کہ کرنل صاحب اس کو رسپونڈ کریں کہ اس وقت جو صرف خالی خلی نعرے ہیں, یہ پاناما کا مسئلہ حل ہونے سے یا سر محل کا مسئلہ حل ہونے سے یا ان کو ایکسپوز کرنے سے فائدہ تو ہوگا, لیکن عوام کی جو اویئرنس ہے اس کے علاوہ عوام کے پاس چوائس بھی تو اس کو دینی ہوگی نا, کہ یہ نہیں تو پھر کون. اگر جو نعرہ لگا رہا ہے تبدیلی کا وہ بھی اسی طرح کا ہو یا اس کے پاس بھی کچھ اور بیچنے کے لیے نہ ہو, تو پھر عوام کدھر جائیں؟ دیکھیں, بدقسمتی سے ہم ہر چیز کو ایک اپنی ایک عصبیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر اسی معاملے میں دیکھ لیں, کہا جاتا کہ جی حکومت کا یہ ہے اور دوسروں کا یہ ہے. پاناما کیس حکومت کا نہیں ہے, نہ یہ پوزیشن کا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک فرد پہ یا اس کے بچوں پہ یا اور 500-600 اور بھی لوگ ہیں, ان پہ ایک الزام آیا ہے, کلیئرنس کے لیے پروسیجر ہے, کورٹ میں آپ پہنچ گئے ہیں. اب اس کو حکومت کا کہنا اور دوسرے کا کہنا, ہم فوراً گروپ بندی میں شروع ہو جاتے ہیں. گروہ بندی میں آگے نا, اس میں گروہ بندی میں اس کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ایک تو یہ بات ہوگی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری گروہ بندی ہر جگہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی میرے لیڈر کے خلاف کرے گا بات, ٹھیک ہے, on the other hand you can see that کہ اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے, اس کے لیے لڑ جائیں گے, مر جائیں گے. جب وہ ٹھیک ہے تو وہ فرشتہ ہے. جب الیکشن ہوتا ہے تو یہ شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, انسانوں کے درمیان نہیں ہوتا, جن میں 4 پوائنٹ اچھے اور 4 برے بھی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک رویہ سوسائٹی کا نہیں بدلتا, جب تک سوسائٹی اپنے آپ کو کسی بنیاد پر نہیں کھڑی کرتے. نہیں, سوسائٹی کا رویہ بھی بدلنے کے لیے کچھ تو اس کو دینا پڑے گا نا. اب یہاں انڈیویجولز آپ دیکھیں, گرینڈ الائنس نہیں بن پا رہا, یہ بھی تو ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے نا. میں بھی نعرہ لگا رہا ہوں پاناما کے خلاف, عمران خان صاحب بھی لگا رہے ہیں, ساری دنیا لگا, پیپلز پارٹی بھی لگا رہی ہے, لیکن وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے. گرینڈ الائنس کی ضرورت نہیں ہے میرے نزدیک. میرے نزدیک گرینڈ الائنس جو ہے وہ ایک گلی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے. نہیں, اس کا راہبر تو کوئی ہوتا ہے نا جی, راہبر اس کے اندر سے نکلیں گے. اگر یہ جو جانے پہچانے 50 منحوس چہرے ہیں نا, ان میں سے آپ راہبر ڈھونڈیں گے, تو وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کوے کو اگر آپ لیڈر بنائیں گے تو مردار پر ہی لے جائے گا تمہیں. کیا آپ جانے پہچانے لوگوں کو میں سے کتنے صاحب آپ کو نظر آتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں جی چونکہ یہی اویلیبل ہے, یہی اویلیبل نہیں ہے. آپ کی صفوں میں جب آپ اکٹھا ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اندر سے راہبر ابھرا کرتے ہیں,
وہ صحیح رابر ہوتے ہیں, ٹھیک. وہ امپوزڈ رابر نہیں ہوتے کہ میرا باپ تھا یا میرا نانا تھا تو میں پولیٹیشین بن گیا, مجھے ابھی میں نے فیڈر اپنا چھوڑا اور میں یعنی نیچرل لیڈر. یہ جو ہے نا, یہ لنک جو ہے نا, اس کی جب تک آپ نہیں کرتے پبلک میں, ایک تو یہ ہے کہ ایک تو پہلے چھین لی گئی ان لوگوں نے کیا لوگوں سے, اپنا ایک عام آدمی سے آدمیت کا احترام چھینا گیا. اچھا یہاں پہ میاں سیف الرحمان صاحب 2-3 چیزیں جو نکلی ہیں اس میں مجھے بتائیں کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بندہ نہ کہ میرا باپ تھا, میرا دادا تھا, یا وہ لیڈرشپ تو میں نے 2-3 لوگ ہی دیکھے. اصغر خان صاحب کو میں نے دیکھا جی, اس کے بعد عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا, اور یہی نواز شریف صاحب بھی کے باپ دادا بھی سیاست میں نہیں تھے. تو پھر ان لوگوں نے کیا اثر کر دیا یا کیا بہتری کر دی؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ جو بات کرنل صاحب کر رہے ہیں میں تقریباً اس کا دائی رہا ہوں, میں بہت عرصہ کہتا رہا ہوں کہ سیاسی اور معاشرتی ارتقاء جو ہے وہ بذات خود جنم دیتا ہے نئی لیڈرشپ کو. بالکل دنیا میں ایسا ہوتا ہے, لیکن یہاں سیاسی ارتقاء کو انہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈکا لایا ہے. جی میں ایک بلکہ بات اکثر کہہ دیتا ہوں کہ جب ہم ایک رویے میں تبدیلی ہمیں لانی پڑے گی, ہم کسی ایک نجات دہندہ کی تلاش میں جب رہتے ہیں وہ بڑا کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے, وہ بہت بڑا بحران ہے. کہ اب ہماری نظر میں بس یہی ہے کہ جی ایک مسیحائی قوت رکھنے والی کرشمہ ساتھ شخصیت آئے گی, وہ منبر پہ چڑھے گی یا وہ دھرنے پہ کیا کہتے ہیں کنٹینر پہ چڑھے گی, یا کسی کے مسائل کو دیکھ کے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں کہ یار ایسے نال ہو رہا ہے میرے نال تو ہمیں نہیں. اور ہم ایک میجک وانڈ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جی وہ جادو کی چھڑی کے ساتھ سارے, جادو کی چھڑی سے مسائل حل نہیں ہونے. عوام نے اکٹھے چلنا ہے آگے. ٹھیک ہے, عوام ظاہر عوام سے یہ میرا مطلب نہیں کہ 20 کروڑ لوگ ایک سڑک پہ آ جائیں اور ایک وہ کولو کے بیل کی طرح کو کام شروع کر دیں. کہنے کا مقصد ہے کہ عوام کا جو جمود ہے, عوام کی جو آگے بڑھنے کا وہ جمود توڑنا ہے. وہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے. آپ بھلے اینکر ہیں, آپ اینالسٹ ہیں, آپ اخبار نویس ہیں, آپ فوجی ہیں, آپ کسی بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں, چھوٹی میں رہتے ہیں, اپنا کردار ادا کریں اور اس میں اسرٹ کریں. پھر یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں بہت سے ایسے لیڈرز ہیں, بہت سے ایسے ماڈلز آپ کے سامنے ہیں کہ عوام کے اندر سے لیڈر نکلے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھے, جن کا نہ باپ لیڈر تھا, نہ جو پارٹی میں بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے, لیکن وہ آگے بڑھے اور سوسائٹی بھی گرو کر رہی ہے, معیشت بھی گرو کر رہی ہے, سیاست بھی گرو کر رہی ہے. جی ہمارے ساتھ اس وقت فواد چودھری صاحب ہیں جی, اپنا ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور ہمارے دوست بھی ہیں پرانے. السلام علیکم فواد چودھری صاحب. السلام علیکم جناب. جواد شمسی اسلام عرض کر رہا ہوں جی. واہ جی واہ شمسی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اچھا بردر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاناما کا شور ہے اور جو اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کو بہت زیادہ, تو وہ پوری ہو جائیں گی یا یہ دھرنوں اور لاک ڈاؤن اور اس قسم کے جو ہمارے حصے میں اس طرح کا جو انتشار آیا, یا اسی طرح کا کوئی دیکھنے کو ملے گا؟ شمسی صاحب بات یہ ہے کہ امید تو بڑی ہے ہمیں سپریم کورٹ. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہمارا یہی خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو تمام لوگ مانیں گے. ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ بالکل اس کو تسلیم کریں گے. لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا کہ وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ عوام نہیں مانیں گے. اس کے بعد شاد رفیق صاحب نے, نانیال عزیز صاحب نے, ان کی جو لینگویج ہے ذرا بدلتی نظر آ رہی ہے, جو سپریم کورٹ میں ان سے دباؤ بڑھ رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو اسپرٹ میں دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو بڑے واضح ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی ہم اس کو. اچھا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم اس کے منتظر بھی ہیں, انتظار بھی ہے, لیکن جو بارہا جو باہر جو میلہ لگتا ہے روز سپریم کورٹ کے باہر, عدالت عالیہ کے باہر, عدالت عظمیٰ کے باہر, تو اس کے بارے میں کافی اعتراضات, اس کے بارے میں کافی ڈسکشنز ہیں کہ یہ باہر ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, شاید ٹاک شوز میں ہوں, خواہ وہ اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے ہوں. اس پہ فواد چودھری صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ بات یہ ہے کہ بہت پرانا خبر کرتے ہیں چیزوں کو, کیا مطلب آپ کی ہے. جب ایک ایسا کیس ہوگا جس کے اوپر 20 کروڑ لوگ جو ہے ان کی دلچسپی ہے, ان کی چیف ایگزیکٹو کا اوپر معاملات ہیں کرپشن کے, اس میں پھر دلچسپی ہوگی. اور دیکھیں ہمارا جو کام ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, یہ ہمارا کام صرف ججز کو مطمئن کرنا نہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے جو ووٹر ہے, ہمارا جو کیڈر ہے,
اس کو بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے, اس کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ معاملات کیسے ہیں, کیا ہو رہا ہے عدالت کے اندر, کیا ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ چلا رہی ہے. ان کے پاس کیونکہ آرگومنٹ کوئی نہیں ہوتے, وہ باہر آ کے گالیاں دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی باتیں کسی کو نہ پتہ چلے, ان کے اوپر الزامات کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہ چلے, اور یہ کسی طریقے سے کارپیٹ کے اندر چلا جائے معاملہ. ٹھیک ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. پوری دنیا میں جب کیسز ہائی پروفائل ہوتے ہیں, ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, میڈیا کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور جیسے یا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ عدالت اس کیس کو لائیو الاؤ کر دے تاکہ لوگ خود دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لائیو کیس چلنا چاہیے, جیسے او جے سمسن کا کیس چلا ہے, جیسے بے شمار اور کیس چلے. اس کیس کی اہمیت تو یہ ہے کہ اس کو لائیو چلانا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں دونوں طرف سے آرگومنٹ کیا ہو رہے ہیں, بات کیا ہو رہی ہے, اپنا فیصلہ لوگ ظاہر ہے فیصلہ تو لوگوں نے بھی کرنا. ٹھیک. اچھا چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو توقعات ہیں, جب مجھے یاد ہے میں آپ کے گھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ کافی لمبی ڈسکشن اور ایک جناب ہم نے ایک انٹرویو کیا, اس میں مجھے آپ کے اسی طرح کے جذبات تھے کرپشن کے اگینسٹ بنیادی طور پہ, اور اب آپ ٹی وی اینکر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ایک ترجمان کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. میں ایک سوال اس طرح سے اس کو سمیٹوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اس میں سب سے مشکل مرحلہ آپ کے اوپر ترجمانی کا آیا تحریک انصاف کی, یا دوسرے مرحلے زیادہ مشکل ہے انصاف کرنا, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف میں بعد میں آپ کے اوپر سوال کرتا ہوں. نہیں بالکل, جو پاپولر چیز ہوتی ہے اس کو فرینکلی کنوے کرنا, اس کے اوپر بات کرنا آسان ہوتا ہے. پی ٹی آئی کیونکہ ایک بڑی پاپولر پارٹی ہے, اس کا سٹینڈ اس وقت بڑا فیئر سٹینڈ ہے, آپ کو اس لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. اور ہم تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کروں گا جو ہو گیا عشق میں بھی ناکام, مجھے تو اور کوئی کام کر نہیں آتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی خوب بات کہی. اب آپ آ جائیں کہ آپ کی توقعات کیا ہیں اپنا اس میں, کیونکہ آپ کے جو ہمارے اور آپ کے شاہ جی جو ہیں جناب نعیم بخاری صاحب ہمارے بڑے میرے محترم ہیں, میرے تو عزیز داری بھی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیے کہ وہ جو سٹپنی کا لفظ یوز کر رہے اگر نہ کرتے تو اس میں ان کا کیا جاتا؟ وہ آپ لاہور کے ہیں نا, اندرون لاہور کے ہیں, اور آپ تو سمجھتے ہیں اندرون لاہور کے جو لوگ ہیں ان کو جو اپنا جگت لگانا جو ہے اس کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتے. تو وہ سمجھ بیسیکلی اصل میں میڈیا میں ایشو یہ ہو گیا ہے کہ ذرا لاہور کے لوگوں کو تو ساگی ہے کہ وہ کیا بات کر رہے تھے. فیصلہ آباد کے, گجرانوالہ کے جو لوگ ہیں, تو جو باہر کے لوگ ہیں اسلام آباد کے, کراچی کے, ان کو ظاہر نہیں سمجھ آئی کہ وہ یہ کنفیوژن. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ عوام کی توقعات جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. جو نون لیگی ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے حق میں فیصلہ آئے, تحریک انصاف والے جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں جی ان کے اگینسٹ فیصلہ آئے, اور یہاں ہم وہ ڈیولپ نہیں کر سکے کہ جی کرپشن کے اگینسٹ فیصلہ آنا ہے, نہ نواز شریف کے خلاف آنا ہے, نہ پی ٹی آئی کے حق میں آنا ہے. یہ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک جو سپورٹر ہے پارٹیز کے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہے, لیکن اصل میں جو نیوٹرل ایک شہری ہے یا جو آپ سمجھے کہ جس کی پولیٹیکل اوپینین یا باعث اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ میرا خیال ہے جو آپ کی بات ہے وہ وہی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کرپشن کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ یہ وزیر اعظم کا یہ کلیم کہ دیکھیں خالد صاحب کے پاس پیسے کیسے آگے ان کو نہیں پتا. اچھا, اب صرف یہ بتا دیں آپ کی توقعات کیا ہے فیصلے کے بارے میں. آواز غالباً جو ہے کٹ گیا, اپنا رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. اب ہم نے سوالات کر لیے, جوابات بھی آ گئے. جی کرنل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو گفتگو ہوئی ہے؟ اچھا, میں اگر بریک کے بعد آؤں تو زیادہ اچھا نہیں ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک ہے, اور میں چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کا موقف بھرپور آیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کرنل صاحب, میں چاہوں گا کہ جی اس پہ ضرور بات کریں کہ جی یہ جو گفتگو ہوئی ہے فواد چودھری کے ساتھ. دیکھیں جی اس وقت یہ ہے کہ دونوں طرف کافی ہائپ ہوتی ہے. جہاں تک فواد صاحب کا یا دوسروں کا تعلق سنتے ہیں طلال صاحب کا, اور اکثر میں سننے سے گریز کرتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دو تین چیزیں جو کہ سامنے مد نظر رکھنی چاہیے ہمارے سامنے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کرائم کالر وائٹ کالر ہوتا ہے اس میں ایکسپیرینسڈ کمپیٹنٹ لوگوں نے تقریباً نشان مٹائے ہوتے ہیں. اچھا اتنا اچھا کور کیا ہوتا ہے قانون کے اندر سے اس کو نکال کے صاف ستھرا کر کے اپنی طرف سے پورا کیا ہوتا ہے, ویل کورڈ ہوتا ہے. اس لیے اس کی ایویڈنس کو کہہ کے لے آئے گا کوئی تو وہ نہیں لا سکتے. ناممکن ہے وہ لانا جو یہ اگر نہیں, اگر ایویڈنس نہیں لا سکتے تھے تو فلمیں کیوں رائے ونڈ میں نہیں, ایک سیکنڈ ٹھہرے کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہے, یہ بڑا سوال ہے سر. دیکھیں میری بات سنیں, یہاں پر کیس وہ بن رہا ہے کہ جی میں ایک چھت پہ بیٹھا ہوں, چوکیدار ہوں یا ویسے ہی بیٹھا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ فلانے گھر سے وہ کوئی بندہ کچھ اٹھا کے جا رہا ہے, مجھے شک یا کوئی چوری یا ڈکیتی یا کوئی اور وہ چیز اس کے گھر سے برآمد ہوتی ہے. اب میں اس کی ایویڈنس کیا لے کے آؤں گا؟ میں تو جو بتانا تھا بتا دیا. نہیں, اب میں آپ کو برآمدگی گزارش مجھے کرنے دیجئے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اس میں اس وقت سارا ٹیسٹ عدالت کا ہے, کیونکہ جو بھی کرائم یہ ناٹ اس کو چھوڑ دے کہ نواز شریف یا دوسروں نے کوئی بھی اینی وائٹ کالر کرائم جو بھی ہوتا ہے اٹ از ویل کورڈ فرسٹ آف آل. سر یہ انویسٹیگیٹو عدالت نہیں ہے. اچھا نمبر ایک, یہ انویسٹیگیٹو عدالت نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا اپنا سٹرکچر بنانے دیں بات کا. میں پہلی بات تو یہ ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہے ویل کورڈ کرائم ہوتا ہے, دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز آ جاتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ٹو دی اکیوز. شک کا فائدہ ملزم کو دیا جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ زیادتی نہیں کر سکتے. درست ہے. لہٰذا درمیان میں جو عدالت آتی ہے اس کی آتی ہے ذمہ داری انٹرپریٹیشن کی. یہ وہ عدالت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تو نہیں ہے, انویسٹیگیٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اختیارات انٹرپریٹیشن آف لا کے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی رک جائے یہ کسی بھی قانون کو. لیکن ثبوت اگر نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو عدالت کسی کو پھانسی تو نہیں لگا سکتی. اب بات یہی بھٹو کا آپ آج تک رونا رو رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات میں بھی یہ کر رہا ہوں کہ کل کو اگر ایویڈنس نہیں پوری بنتی, اس معیار پہ نہیں اترتی اور ان کو فارغ کر دیا جاتا, کلیئر کر دیا جاتا ہے, تو پھر بھی پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ احترام کرنا چاہیے اس عدالت کا کہ انہوں نے اپنے قانونی پوزیشن میں دیکھا, یعنی عدالت پہ ہر صورت میں ہمیں اعتماد کریں. اور یہ پبلک کو ہائپ کرنے کی بجائے یہ چیز اب پبلک کو, ہمیں, آپ کو, میڈیا کو یہ دکھانی چاہیے کہ اعتماد کرنا سیکھیں, کیونکہ یہ دونوں طرف ان کا بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. وداؤٹ ایویڈنس جب تک سامنے نہیں آتی آپ پنش نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے نہ ہی ان کو آپ بلا وجہ چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پبلک منی اگر سر ویل کورڈ کرائم, جی یہ بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا ہے, صحیح کہا انہوں نے. اب یہ ویل کورڈ کرائم اگر ہے, کورڈ کرائم ہے, تو پھر عمران خان صاحب نے جو رائے ونڈ میں جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے. کیا یہ جو رویے ہیں ہمارے کہ ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے, عدالت تو انتظار کرے گی کہ جو ثبوتوں کا دعویٰ کر کے آئے ہیں وہ ثبوت پیش کریں, اور ان کا وکیل بھی جاتے جاتے کہہ جائے کہ اصل وکیل تو حامد خان تھے, میں تو سٹپنی ہوں. میں اس میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا قانون کے حوالے سے. جی, مجھے ایک صاحب ملے جو برطانوی پولیس میں ایک بڑے اچھے عہدے پہ فائز تھے. وہ کہیں جی ہمارے وکلا ہمارے ہاں بھی, آپ ادھر بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں بھی وہ قانونی موشگافیاں, ہیئر سپلٹنگ, وہ بال کی کھال اتارتے ہیں. جی, اور اگر آپ کوئین پہ بھی حملہ آور ہو جائیں, ان کو کوئی آپ اچھا لائر انگیج کرنے کے قابل ہیں, تو آپ وہاں سے بھی کسی شک کا فائدہ نکلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ accused is the favorite child of law of the court. ٹھیک, یعنی کورٹ اس کو اس طرح دیکھتی ہے جیسے اس کا بڑا ایک پیارا بچہ ہوتا ہے, اس کو معصوم سمجھتی ہے جب تک وہ پروو نہ کر دیا جب تک. یعنی کورٹ کے معاملہ تو اور ہیں. میرے نظر میں شاید عمران خان چاہ تو یہ رہے تھے کہ پبلک پرسیپشن ان کے خلاف بنے اور عوام میں, لیکن انہوں نے ساتھ 2-3 چیزیں آمیزش کر لی, آمیزش کر لی, کورٹ کی بھی ثبوت بھی نہ لے آئے یا نہ لا سکے, یا ساتھ وزیر اعظم کی خواہش کا بھی اظہار برملا کر دیا اور بار بار کر دیا. ٹھیک, تو وہ کسی اور وزیر اعظم شاید جانا چاہتے تھے سپریم کورٹ میں. جی, یہ 3-4 چیزیں جو انہوں نے مکس کر دی ہیں, تو اس سے تھوڑا کنفیوژن آیا. عوام کی وائس کو تو وہ ریز کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ایک سیگمنٹ کی آواز تو جا رہی ہے اوپر, لیکن یہ ہے کہ کورٹ نے تو یقیناً ایویڈنس پہ چلنا ہے. کورٹ تو وہ نہیں کر سکتی کہ جی آپ جا کے کہیں گے جی یہ منی ٹریل نہیں ہے تو جی آپ انہیں کورٹ کا, تو بلکہ آج تک تو ماضی میں تو یہ بھی قانون رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچانک پیسہ کہیں دکھائی دے اور آپ نے کوئی جرم ثابت نہ ہو, تو کورٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے یہ جرم ضرور کیا.
آپ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں کوئی دیگر، جبکہ اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک ہمارے مرحوم جو ہیں وزیر تھے پچھلی حکومت میں، ان کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کہاں سے پیسے آگئے، پھر وہ نکل بھی گئے. ہاں جی، تو اس میں لیونگ بیانڈ اسٹینسیبل مینز کا کیس بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں اس کا پھر ایک علیحدہ ٹرائل ہوگا، ایک علیحدہ سلسلہ ہوگا. اور یہاں تو سرے سے مان ہی نہیں رہے نا، یہ تو کہتے ہیں ہمارا قانونی پیسہ ہے. جی وہ بہرحال یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی کو تسلیم کیا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. کور تو انہوں نے کیا. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیگل ہیں، ٹھیک ہے، ایک اور کوئی آدمی، کوئی وکیل یا کوئی پارٹی کہتی ہے کہ یہ انلیگل ہے. نا یہی چیز ہے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس becomes more important اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کو انٹرپریٹیشن کرنی ہے. ہم ایک لیٹسٹ جو نیوز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری ہے آج، اور وہاں بھی پاکستان جیسا ماحول نظر آ رہا ہے، اور گو ٹرمپ گو کے نعرے اور شیلنگ اور یہ وہ سارا جلسہ جلوس شروع ہو گیا ہے. یہ اس کو آپ ذرا کریں. دیکھیں بہرحال امریکہ کی جو بڑی میچور پالیٹکس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگ اپنی آواز، اس کا لاٹھی چارج بھی شروع بلند بھی کرتے ہیں، بتاتے چلے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ مارچز بھی ہو سکتے ہیں. مجھے امریکہ کے کچھ لوگ پچھلے دنوں ملے، انگریز لوگ جو وہاں کے تھے، جو انٹلیکچوئلز بھی تھے، اور اس میں انہوں نے بھی کہا تھی یہ بڑا پانسا پلٹ گیا ہے ہماری جو، اور وہ ان کے جرنلسٹ بھی تھے، پروفیسر آف جرنلزم بھی تھے، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سے آئے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے گیسز سارے جو فیل ہو گئے اس میں. ٹھیک ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں جی جو ہلری ہے وہ اس کا جو اس میں، لیکن سوئنگ ووٹس آیا ہمارا، اس میں کچھ بقول ان کے کچھ ایسے تھا کہ وہ بھی بلکہ اس طرح کا الزام آپ لگا رہے تھے جس طرح ہم اپنی ایجنسیوں اور اداروں پہ لگاتے رہے کہ شاید اس طرح کی بھی مینیورنگ ہوئی ہے. نہیں تو وہ تو ببانگے دوہل لگا رہے ہیں کہ جی یہ رشیا کا بندہ ہے اور اس طرح کے الزامات لگنے، اور اس طرح پاکستان کی سیاست سامنے نظر آ رہی ہے جس طرح سے عمران خان صاحب نواز شریف کو کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا. اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں، کرنل صاحب نے وہ کتاب پڑھی ہوگی ہاؤ پروپیگنڈا ورکس، اسٹینلے کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس پہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، تو اس پہ یہی وہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات پروپیگنڈا امریکہ میں تو بہت چلتا ہے، تو پروپیگنڈا اور لابنگ کے ذریعے بعض اوقات آپ کسی ایک گروپ کے مفادات کو ریپرزنٹیشن کر لیتے ہیں اور کچھ اس طرح کا تاثر قائم کرتے ہیں کہ جی ہم عوام کے نجات دہندہ ہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ دیکھیں نا وہ قابل اعتماد نہیں ہے عوام کے لیے. اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں جو ووٹ پڑتا ہے دھوکے سے، یعنی اس طرح کے پروپیگنڈے سے، اس کو صحیح ووٹنگ نہیں کہہ سکتے. اور اب پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. جی اچھا، مجھے یہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ تک رہیں، اس وقت وہاں جو امریکہ میں لاٹھی چارج، آنسو گیس، اس طرح کا، اور گو ٹرمپ گو، ابھی اس نے حلف لینا ہے، یہ کیا دیکھتے ہیں مستقبل، کیا دیکھتے ہیں فیوچر، کیا دیکھتے ہیں امریکہ کا؟ امریکہ میں آج تک اتنی جلدی اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ گو ہو جائے گا تو یہ تو ہونے والا نہیں ہے. وہ پاکستان میں بھی نہیں ہوا. نہیں، وہ یہ اس سلسلے میں آتے ہی جب اس کا کام یہ ہے کیونکہ ان کی ہسٹری میں کوئی ایسا پہلے ایونٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو وائس ہے، پبلک وائس، وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے فارغ لوگ نہیں جتنے ہمارے اکٹھے ہو کے پہنچ جاتے ہیں. اچھا، یہ اتنے نہیں ہے، یعنی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اتنے وہ سینسٹیو بھی نہیں ہے جتنے ہم ہیں. وہاں پہ لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے زیادہ ہیں، ان چیزوں کے متعلق سوچنے والے تھوڑے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ہر بندہ مکمل ایک اینکر بنا کے شام کو بیٹھ کے بیٹھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہے. اس کے اوپر وہ ایک پریشر قسم کا کریں گے. مے بی دیٹ ان کی جو ہے نا ایجنسیاں تھوڑا اس کو لگام ڈال لیں، میرا خیال ہے. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، ان کا سارا فوکس جو یہاں رہا یہ ہمارے علاقے میں ساؤتھ ایشیا میں رہا، اور یہ 8 سال میں فیل ہو کے یہاں سے نکلے. اس کو اگر وائنڈ اپ کرنے کے لیے اگر اس نے رشیا کا سہارا لیا اور امریکہ اور رشیا مل کر چائنا کے ساتھ ویسے ہی ہے، تو اس میں جی ہاں اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، جناب کرنل فرق صاحب. یقیناً لمحہ فکریہ ہے، انتہا پسندوں کا دور دورہ ہے پوری دنیا میں، اور انتہا پسند جو ہیں وہ اقتدار میں آتے جا رہے ہیں. کہیں بھی دیکھیں یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اور اسی اہم بات کے ساتھ میں اپنی قوم کو تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آئندہ الیکشن میں آپ اپنی پسند اور اپنے نظریات کے مطابق ضرور انتخاب کریں، لیکن پاکستان کا بھی سوچیں. آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.